वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज की बड़ी ख़बर है और ये बड़ी ख़बर उनके लिए है जो बैरिया टाउन के इंतज़ार में थे। हज़ारों लोगों ने पेशावर में बैरिया टाउन के लिए फार्म ख़रीदे और उन फार्म्स के इंतज़ार में थे कि कब उन्हें प्लाट मिलेगा। उस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। क्या बैरिया टाउन पेशावर में बनेगा या नहीं बनेगा, और बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, तो दिल थाम के बैठिएगा। ज़बरदस्त तफसीलात हैं। और इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ ये जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो अच्छी ख़बरें हैं और कुछ बुरी ख़बरें हैं वो आपको मिल सकें। तो चलते हैं जनाब बैरिया टाउन की जानिब। बैरिया टाउन ने तकरीबन आज से कोई 2-3 साल पहले ये अनाउंस किया कि पेशावर में बैरिया टाउन बनाया जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे एक सर्वे के नाम से एक फॉर्म जारी किया और एक अंदाज़े के मुताबिक कोई 6 अरब 20 करोड़ रुपए के फार्म उन्होंने फ़रोख्त किए। इसमें 70,000 रुपये एक फार्म की कीमत थी और पहले दिन ही इतने लोगों ने वो फार्म ख़रीदे, यानी वो बल्क में लोगों ने ख़रीदे, फिर लोगों ने वो बेचना शुरू कर दिए मार्केट में। उसका रेट 70,000 से बढ़ते बढ़ते कोई तकरीबन 1.5 लाख तक गया और लोग मुसलसल वो लेते रहे। इस दौरान में बैरिया टाउन के ताल्लुकात कुछ ख़राब हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर मलिक रियाज साहब जो थे वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब जो पेशावर में ज़मीन थी वो बैरिया टाउन ने नहीं ली थी। पहले बैरिया टाउन ने एक जमा करवाया पीडीए के पास ताकि हम एक सर्वे करना चाहते हैं और इस तरह हम ज़मीन लेना चाहते हैं। उनको एक परमिशन मिली, लेकिन उस परमिशन में वो जो 4 महीने के अंदर वो कोई काम ना कर सके तो उनकी वो परमिशन फिर कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने बाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे ज़मीनों के लिए कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं मिली। उन्होंने एक और ये काम किया कि लाइफ स्टाइल्स के नाम से एक और कंपनी तश्कील दी, यानी एक और कंपनी बनाई और उसके जो इन्हीं के एक डायरेक्टर हैं अशरफ, जो हैं कर्नल अशरफ, उन्हीं के नाम से उन्होंने उसको कहा कि भाई आप ज़मीनें ख़रीदें। उन्होंने ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी। अभी यहाँ ज़मीनें ख़रीदी जा रही थी और इधर बैरिया टाउन ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दी जिसकी अभी अप्रूवल नहीं आई थी। यदि आप ज़मीन पहले लेते हैं, उसका कोई एक डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उसके बाद एक तरीक़ाकार है कि आप इसको इश्तिहारात देते हैं। उसको सर्वे फार्म का नाम दिया गया और वो अलग से उन्होंने पैसे जमा कर लिए। अब हुआ यूँ है कि नैब ने इस हवाले से तहक़ीक़ात की। नैब को शिकायत आई कि जी इस तरह लोगों से जो है वो पैसे बटोरे गए हैं और आज तक उनको कोई प्लाट भी नहीं मिला। इस पर नैब ने कार्रवाई की तो ये पता चला कि लाइफ स्टाइल जो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसका जो मतलब जो इसका ओनर है या जो भी इसके बड़े हैं वो बैरिया टाउन के भी उसी डायरेक्टर हैं वहाँ पे। अब इस सूरत हाल में ये हुआ कि जब चेक किए गए अकाउंट्स तो ये कंफर्म हो गया कि बैरिया टाउन ने जो पैसे लिए उन्होंने लाइफ स्टाइल कंपनी के अकाउंट में डाले, जहाँ से जो ज़मीनें ख़रीदी गई उन मालिकान को अदायगी हुई। तो और फिर एक और तकरीबन 2020 का एक एग्रीमेंट भी मिल गया जिसमें बैरिया ने लाइफ स्टाइल जो कंपनी बनाई उसको कहा कि भाई आप पेशावर में ज़मीनें ख़रीदें और हम वो आपसे लेंगे। तो बैरिया टाउन ने अपने नाम से बराह रास्त नहीं ख़रीदी लेकिन दूसरी कंपनी बना के ख़रीदी। अब वहाँ पे जब कंपनी से पूछा गया कि भाई आपने ये पैसे कहाँ से लाए हैं, क्योंकि कंपनी के पास तो अपने कोई पैसे नहीं थे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू बन गया। तो नैब ने क्या किया है जनाब, 4,361 कनाल की ज़मीन जो है
اس کو منجمد کر دیا ہے، فریز کر دیا ہے۔ اور یہ فریزنگ آرڈر جو تھا 11 تاریخ کو یعنی 11 جون کو ڈی جی نیب نے جاری کیا۔ جتنی زمینیں لائف سٹائلز نے خریدیں وہ تمام کی تمام منجمد کر دی گئیں۔ نیب کا ایک طریقہ کار ہے، جب ہم منجمد کرتے ہیں تو پھر آپ احتساب عدالت میں جاتے ہیں۔ نیب احتساب عدالت میں گیا اور 16 تاریخ کو یعنی 16 جون کو احتساب عدالت نمبر 2 نے، جو کوڈ نمبر 2 ہے، اس نے یہ 4361 کنال جو اراضی ہے اس کو منجمد کرنے کی توثیق کر دی ہے۔ یعنی اب یہ زمین نہ کسی کو، اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین نہ کسی کو منتقل ہوگی، نہ ٹرانسفر ہوگی، نہ کوئی بیچ سکتا ہے، نہ کوئی رہن رکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہ آرڈر میرے پاس ہے۔ اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ فوری طور پر ان زمینوں کا قبضہ حاصل کر کے اور ریکارڈ جو ہے اس کے اندر اندراج کرے گا، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے اس کو میں یہ انٹری کر دیں تاکہ یہ زمین کسی بھی طور پر کسی کے استعمال میں نہ جا سکے۔ اب یہ کہاں کہاں پہ ہے تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو جناب یہ ہے بڈنی، یہ جو موضع ہے بڈنی ہے، یہاں پہ 585 کنال زمین ہے، چمکنی کا علاقہ ہے۔ میاں گجر ہے، وہاں 539 کنال ہے، یہ بھی چمکنی کا علاقہ ہے۔ شاہبئی ہے، یہ موضع ہے 236 کنال، یہاں پہ بھی اراضی ہے اور یہ شاہ عالم کا علاقہ ہے۔ پھر سب سے زیادہ جو زمین خریدی گئی تھی تو وہ مترا میں خریدی گئی تھی، اور یہ ہے پانام ڈیری۔ پانام ڈیری میں سب سے زیادہ زمین خریدی گئی جو 2904 کنال ہے، یعنی لگ بھگ 3000 کنال ہے، تو یہ مترا میں خریدی گئی۔ تو یوں آپ دیکھ لیں کہ چمکنی جی ٹی روڈ ہو گیا، شاہ عالم جو ہے وہ اس طرف آ گیا چارسا روڈ پہ، پھر مترا، تو یہ ایک زمین اس طرح بنتی ہے جو کہ پشاور کے علاقے تھے، ان میں لی گئی۔ پھر ایک ہے غلجی کندہ خیل۔ غلجی کندہ خیل جو ہے یہ علاقہ ہے مترا کا، تو یہاں پہ کوئی 96 کنال اراضی ہے۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ ورسک روڈ سے ہوتی ہوئی یہ اس نے جانا تھا چمکنی تک، تو یہ پورا ایریا جو تھا وہ خریدا گیا تھا۔ اب یہ جو محمد اشرف صاحب ہیں یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں لائف سٹائل ڈیولپمنٹ جو کمپنی ہے، تو ان کے ذریعے یہ تمام زمینیں خریدی گئیں، اور کچھ کو تو پیمنٹس کچھ لوگوں کو کی گئی ہے، باقی پیمنٹس جو ہے اس کا ابھی تک یہ جو زمینیں ہیں یہ ان کی ادائیگیاں کر کے تو لائف سٹائل کے نام پہ ان کو منتقل کیا گیا تھا، یعنی یہ زمینیں ساری خریدنے کے بعد لائف سٹائل ڈیولپمنٹ کے نام پہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب اس لائف سٹائل نے یہ تمام زمینیں جو تھی اب بیریا ٹاؤن کو دینی تھی، یعنی جو میں نے بتایا کرنل اشرف صاحب جو ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیریا کے وہاں پر بھی ڈائریکٹر ہیں، اور یہی وہ تھے جنہوں نے یہ سارا پروسیس کیا۔ یہاں پہ جو میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے بیریا ٹاؤن نے 2020 میں بھی ایک دفعہ پی ڈی اے کے پاس ایک سروے انالیسز اور ریکوائرمنٹ کے لیے کہ جی ہم ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے، 500 ملین کا جو تھا نا انہوں نے ایک گارنٹی بینک جمع کرائی تھی، لیکن پھر 4 مہینے گزر گئے تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ ایک اور گارنٹی جمع کرائیں جو 500 ملین کی ہو، کیونکہ وہ گارنٹی جو تھی وہ تو ایکسپائر ہو گئی، لیکن انہوں نے وہ 500 ملین کی جو گارنٹی تھی وہ انہوں نے دوبارہ نہیں جمع کرائی۔ تو اس طرح یہ جو انہیں نہیں جمع کرائی اور بلکہ وہ جو پہلی گارنٹی تھی وہ بھی ایکسپائر ہو گئی، تو یوں ان کا جو یہاں پہ اجازت نامہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ 2023 میں پھر انہوں نے کوشش کی، اور مترا میں انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ جب زمینیں وغیرہ لیں تو ان کے خلاف ٹی ایم اے مترا نے 2023 کے اندر ایک FIR کروا دی، جس میں 419، 420، 425،
463, 468, 471 آف PPC کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی ان کی کوئی زمین ان کے پاس نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی NOC ہے، اور انہوں نے جو اشتہارات دی ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم یہاں پشاور کے اندر بحریہ ٹاؤن بنا رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے MS لائف سٹائل ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک کمپنی بنا لی، اور یہ اس کو رجسٹر کیا ہے CCP کے پاس 2022-23 کے اندر۔ انہوں نے پھر یہ ساری زمینیں جو تھیں 4361 کنال کی خرید لیں۔ تو یہ ساری کہانی تھی۔ بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کرنل اشرف صاحب ہیں یہ وہاں پر بھی تھے اور یہاں پر بھی تھے، تو اس کے بعد جو یہ نکلا کہ جی جتنے پیسے لائف سٹائل نے لوگوں کو دیے، یعنی 4361 کنال لینے کے لیے، وہ پیسے بھی جو تھے وہاں سے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے آئے، یعنی بحریہ ٹاؤن نے جو لوگوں سے جمع کیے 6 ارب روپیہ ایک جمع کیا، ان میں سے کچھ پیسے ان کو آئے جو مالکان اراضی کو دیے گئے، کچھ پہلے آئے کچھ بعد میں آئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن نے مترا میں، چمکنی میں اور یہ جو دیگر 2 جگہیں ہیں وہاں پہ جو زمینیں لی تھیں شاہ عالم میں، یعنی مترا، شاہ عالم اور چمکنی، تینوں میں جو 4361 کنال کی زمین تھی اس کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ بحریہ ٹاؤن کا جو پشاور میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان تھا وہ وڑ گیا ہے، اور اب آپ کو وہاں پہ کوئی بحریہ ٹاؤن بنتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک اب وہ آلریڈی یہاں سے مفرور ہیں، ان کی ضمانتیں ہیں اور بھی کیسز ان کے خلاف ہیں، تو بحریہ ٹاؤن کا جو چیپٹر تھا پشاور میں وہ فی الحال ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ایک دوبارہ پروسیس ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب ملک ریاض صاحب یا دوسرے لوگ پاکستان آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک نئے پروسیس شروع ہوگا اسی طرح کا، اور اس کے بعد یہ تمام معاملات طے پائیں گے۔ بہرحال بعض لوگوں کے لیے افسوسناک خبر ہے جنہوں نے فارم لے رکھے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے کروڑوں روپے کے فارم لے رکھے ہیں، کچھ نے بیچ دیے ہیں، کچھ ابھی موجود ہیں، اور اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بحریہ ٹاؤن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 70,000 کا فارم تھا، کسی نے 1 لاکھ کا لیا، کسی نے 1,10,20 کا لیا، یہ وہ ایڈجسٹ کریں گے، ان کو وہ پیسے دیں گے 3 لاکھ روپے، تو پتہ نہیں کہ وہ کب دیں گے، لیکن اب کی صورتحال یہ ہے کہ پشاور کا جو منصوبہ ہے وہ فی الحال ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے پاس فارم رکھنا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اور اگر واپس کرنا ہے تو میرا خیال میں کہ ابھی وہی 70-75 ہزار میں شاید واپس ہو رہا ہے، تو کافی سارے لوگوں نے واپس بھی کیا ہے، کچھ لوگوں نے دیگر جو ان کی اسکیمیں ہیں وہاں ایڈجسٹ کروایا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ اتنے مقدمے بھی چل رہے ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی، ان کی جو پراپرٹیز ہیں فریز ہو رہی ہیں، تو ایک برا وقت بحریہ ٹاؤن پہ آیا ہوا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کو پشاور میں بہت پہلے لانچ کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ تاخیر کی، اور اس تاخیر کی وجہ سے یہ معاملات ان کے مزید خراب ہوئے، کیونکہ پھر بعد میں یہاں پہ ان کے تعلقات ٹھیک نہ رہے، یہاں DHA پشاور آ گیا تو انہوں نے کافی تاخیر کر دی۔ بہرحال اگر وہ کسی اور نام سے یہ کام کرنا بھی چاہتے تھے تو میرے خیال میں کہ وہ پروسیس جو ان کا تھا وہ صحیح نہیں ہوا۔ اس میں مزید تفصیلات بھی جوں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی اور کارروائی ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الحال یہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی پشاور میں 4361 کنال اراضی جو مترا، شاہ عالم اور چمکنی میں تھی وہ فریز کر دی گئی ہے، اور پروجیکٹ جو ہے وہ فی الحال ختم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔